अजब करप्शन की गजब कहानी, उन चीज़ों से तो ये भरा पड़ा है। यहाँ तो अपने बेटे, भांजे, भतीजे, भांजियाँ, उन्हीं को जॉब्स दी जाती हैं। ये फाइट मेरी आज की नहीं है, मैं तकरीबन 2014 से मैं कोशिश करता हूँ। क्या NICVT में टनोन खान के मकामी नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों, क्या उनको इस NICVT में जॉब्स मिली हैं या नहीं? देखें, आटे में नमक के बराबर यहाँ के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। DHQ हॉस्पिटल अभी तक उसको जिले का दर्जा तक नहीं मिला है। यहाँ पे दवाइयों के पैसों पे बड़ी कमीशन हैं, वो पैसे खाए जाते हैं, झूठे बिल निकाले जाते हैं, जिनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह कराची पहुंच रही है। 8 जो है वो ड्यूटी पर है, 22 गायब है। हम किससे अपील करें? सारे इदारे करप्ट हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त एक डिजिटल टंडो मोहम्मद खान की टीम पहुंच गई है टंडो साइंदाद में, जहां पे पीर अहमद सईद जान सरंदी के पास हम चलते हैं, जो टंडो मोहम्मद खान की सियासी व समाजी शख्सियतें और नौजवानों के दिलों की धड़कन है। यहाँ पे आइए इनसे मालूम करते हैं कि टंडो मोहम्मद खान में जो ये सरकारी सतह पे मुख्तलिफ इदारे हैं, उनमें नौजवान लड़कियां हों या लड़के हों, उनको रोज़गार के मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। ये सियासी और समाजी ऐसी शख्सियत है जिनका यहाँ पे तारुफ कराना अच्छी बात नहीं है। हम चलते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि टनोन खान में DHQ हॉस्पिटल हो गया, NICVT हो गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गए, हेल्थ के डिपार्टमेंट हो गए और दीगर डिपार्टमेंटों में टनोन खान के जो मकामी लोग हैं, जो 10 लाख से ज़ायद आबादी रखने वाले शहर के जो लोग हैं, उनको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। आइए बात करते हैं। एक डिजिटल के साथ टनोन खान का एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत पीर अहमद सईद जान सरंदी मौजूद है। आइए इनसे मालूम करते हैं। टनोन मोहम्मद खान करप्शन के हवाले से तो वो कहते हैं कि अजब करप्शन की गजब कहानी, तो उन चीज़ों से तो ये भरा पड़ा है। मेरी जो फाइट है या जो भी मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो यहाँ टनोन मोहम्मद खान के जो लोकल बंदे हमारे, उनके नौजवानों के हुकूक़ के लिए, कि उनकी जो जॉब्स हैं या जो हमारे इदारे हैं, उनमें छोटी मोटी नौकरियां वो भी ये बेच देते हैं या अपने मनपसंद लोगों को और बाहर अजला के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करके, जबकि ला मुताबिक कानून पड़ा हुआ है मेरे पास कि आप जो छोटी जॉब होती है वो आप ग्रेड 15 तक, ये 74 का रूल्स है, ग्रेड 1 से लेके 15 तक आप जो है वो वहाँ के मकामी लोगों का हक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ तो अपने बेटे, भांजे, भतीजे, भांजियाँ, उन्हीं को जॉब्स दी जाती हैं, या फिर उससे हैवी है तो फिर बेची जाती है बाय। तो असल झगड़ा मेरा इस करप्शन के हवाले से, जहाँ दवाइयों के पैसे ये खा जाते हैं, इरिगेशन देखे आपने, उन्होंने उसको तबाह बर्बाद करके रखा है। NICD है, यहाँ पे हमारा एक इदारा बना, जो अच्छी बात है, ऐसे इदारे बनने चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक बंदे के लिए एक जॉब नहीं है, और एक ऐसे भी बंदे जो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं। वो NICVD में भी हैं, तो वो सुई गैस में भी उनकी जॉब्स हैं। अब उनको HR का बना दिया है, जिसको मर्जी है वो अपना उनको अपॉइंट करते रहते हैं, अपनी मर्जी से मनमानी है। तो ये सारी ज़्यादतियाँ हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैं मैदान अमल में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइट मेरी आज की नहीं है, मैं तकरीबन 2014 से मुसलसल करप्शन के जो हैं सबूतों के साथ, नए एंटी करप्शन, जहाँ मेरा वहाँ जो पाँव लगता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ पे आवाज़ उठाऊँ, और एक कोशिश है जो जारी है इंशाल्लाह करप्शन। जैसे आपने बात की NICVT की, क्या NICVT में टनोन खान के मकामी नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों, क्या उनको इस NICVT में जॉब्स मिली हैं या नहीं? देखें, आटे में नमक के बराबर यहाँ पे हमारे पास टेक्नीशियन, डॉक्टर्स वगैरह सब चीज़ मौजूद है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने वो उस मयार पे पूरा भी नहीं उतरते। जो उनके भतीजे, चाचियाँ, मामियाँ, फलां सब अपॉइंट हो गई हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे, उनके। और उसके बाद जो करप्शन का एक दास्तान है कि जो स्टैंड दिल में जो डालते हैं, उसकी फिर आप रेट आप मार्केट से पूछें और इनसे पूछें, वो आप चीज़ें देखें। जो मशीनरीज मेरी मालूमात मुताबिक जो बाहर से डोनेट हुई हैं, वो भी यहाँ पे ख़रीद दिखाई गई हैं। और यहाँ पर आपको एक पहले भी मैं इस चीज़ पे मैंने काफ़ी फ़ाइट की है कि जब अभी इसकी बुनियाद डली थी NICVT की, तो इसमें से 3 करोड़ गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी। ये गाड़ी मौजूद है, जो हमारे MPA साहब को गिफ्ट दी गई थी। ये MPA का मोनोग्राम भी लगा हुआ है, 184 इनका नंबर है, और उनके ये पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, जो DC ऑफिस के नाम पर है।
اور وہ اب پھر ایم پی اے صاحب دوسری تیسری مرتبہ الیکٹ تو میں نہیں کہوں گا سلیکٹ ہوئے ہیں, تو وہ جیسے سلیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی ترقی کی ہے, تو اب وہ تھوڑا لینڈ کروزر تک وہ پہنچ گئے ہیں, تو یہ گاڑیاں پھر ان کے بھتیجوں اور بھانجوں کی یوز میں, تو کوئی کسی کو ہمت نہیں ہے ان سے واپسی لینے کی. تو یہ صورت حال ہے یہاں سے. ایک ہمارا ریپرزینٹیو ہے, اس کے ایک پی اے سے اس کو گاڑی دی گئی مہران کار کہ یار یہ آپ جو ہے کام کاج کے لیے ان کے بھاگ دوڑ کے لیے, پہلے وہ ٹیکسی میں چلائی گئی, اس کے بعد بیچی گئی. کیا منتخب نمائندے جو منتخب ہو کے آئے ہیں, کیا ٹنو محمد خان میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کو نوکریاں اب ملیں گی, یا اب بھی 2013-2014 جیسے آپ نے ذکر کیا, کیا اب بھی ٹنو محمد خان کے نوجوان لڑکیوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی؟ نہیں, مجھے بہت کم امید ہے, کیونکہ اس کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. خاموش اگر بیٹھے رہے پھر یہ زیادتیاں ان کے ساتھ یہ چلتی رہیں گی. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, یہ میں نے ابھی بھی اپنا لیٹر پیڈ پہ ضلع کونسل کے ضلع چیئرمین صاحب کو بھی میں نے اپلیکیشن دی ہے, اور میں نے ابھی اینٹی کرپشن ایپ میں نے تقریباً 13 سے 16 اداروں کو میں نے یہ اپلیکیشن ابھی 13 اداروں کو میں نے بھیجی ہیں ٹنو خان کے تمام جو کرپشن کے پروفس کے ساتھ. ابھی یہ 4 بندے ہیں یہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں مثال کے طور پہ ٹنو خان میں, جن کے بینک اکاؤنٹس قاسم آباد میں, سندھ بینک میں اور ادھر ان کے وہاں کھولے گئے ہیں. یہ لوگ ٹرانسفر دکھائے گئے ہیں کہ یہ ٹنو غلام حیدر ٹاؤن سے یہ ٹرانسفر ہو کے ٹنو خان میں آئے ہیں, جبکہ وہاں پہ بھی ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہر مہینے یہ لے جاتے ہیں, اور کبھی یہ انہوں نے آفس کا منہ بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے ٹنو خان کے نوجوان, اور یہ چاروں لوگ ٹنو خان کے ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں. لگے ہاتھوں آپ یہ بھی بتا دیں, مقامی جو نوجوان ہیں مین ہوتا ہے تعلیم اور صحت. جو ابھی میرے پاس لسٹ موجود ہے اس میں DHQ ہاسپٹل ہو گیا اور ایجوکیشن ہو گئی, اس میں کیا ٹنو خان کے لوگوں کو کچھ فیسلٹیز ملی ہے؟ میرے ذرائع کو مطابق DHQ ہاسپٹل ابھی تک اس کو ضلع کا درجہ تک نہیں ملا ہے. اس حوالے سے کیا؟ جی بالکل, یہاں پر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے بڑے زیادتی کی ہے. میرے پاس پروفس پڑے ہیں, میں نے پہلے بھی اس چیز پہ میں نے فائٹ کی ہے کہ یہاں پہ دوائیوں کے پیسوں پہ بڑی کمیشنس ہیں, وہ پیسے کھائے جاتے ہیں, جھوٹے بل نکالے جاتے ہیں. میرے پاس بل پڑا ہے جنریٹر کا, آپ دیکھیں گے کہ وہ مطلب 4 دن کا 2 لاکھ روپے, 50,000 روپے کا ڈیزل ایک دن میں جنریٹر, اور جب لائٹ چل رہی ہے تو وہاں جنریٹر وہ آپ مطلب ناکارہ پڑا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے میڈیسن پولیو میں فریج لیے گئے ہیں. ان کا ایک شاپ کا نام ہے الاجل, وہ جھوٹی شاپ, جھوٹی کوٹیشن منگوا کے وہ پورے پاکستان میں آپ کو وہ شاپ نہیں ملے گی, اور وہ پولیو کے فریج خریدے گئے ہیں. NI سے یہاں پہ DHQ میں عملہ ابھی دیکھیں نا 508 لوگوں کی ایسے نہیں وہاں پہ موجود ہے جہاں ہمیں ضرورت ہے, لیکن آج تک اس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ نہیں ملا. اس کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے درخت کاٹ کے لے جاتا ہے, کوئی وہاں پہ قبضہ کر کے نرسری بنا کے بیٹھا ہے شیلٹر میں MP MNA کے. تو اس طرح سے یہ زیادتیاں بار بار ہوتی رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نرسنگ کالج جو ابھی ادھر چل رہا ہے, اس میں وہاں پہ ایک میڈم ہے, وہ ان کو ہیڈ کرتی ہیں, وہ ان سے ان کی ریکارڈنگس پڑھی ہیں, وہ 2-2 ہزار روپے ان سے لیتی ہیں, 5-5 ہزار روپے جو ہے وہ لیتی ہیں. ایک نام لسٹ میں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں, یہ ان کو کاٹ کے پھر دوسروں سے پیسے لے کے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یہ ایشو ابھی کل پرسوں سے کافی سرگرم ہے. تو یہ تو ہے. ایک ایسی بھی ڈاکٹر آپ کے پاس بھی وہ موجود ہے کہ سہرش نام کی میڈم, وہ دبئی بیٹھی ہیں اور ان کو کوئی 3-4 سال سے تنخواہ ادھر پہنچ رہی ہے. تو اس طرح سے زیادہ کووڈ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 30 ڈاکٹر اپوائنٹ کیے. ایک یہاں پہ ہمارے DHO تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس میں جاب دی, اور اس ٹائم وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی حیدرآباد میں, اور ان کو جاب ادھر دی گئی. پھر جو ہمارے نمائندگان الیکٹڈ, ان کے گھر کے ممبرس بھی اس میں موجود ہیں, جن کو 1-1 لاکھ روپے تنخواہ کراچی پہنچ رہی ہے. 30 ڈاکٹر اس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں ڈیوٹی پہ صرف کووڈ کا دکھا کے, اور ان میں 8 جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ہے, 22 غائب ہیں. تو اس سے بڑا اور زیادتی ٹنو خان کے ساتھ کیا ہوگی. اور ہمارے سوال جو تھے مختلف آپ نے وہ تو سنے ہوں گے. اب آ جاتا ہوں میں ٹنو خان کی 2 سب سے بڑی شوگر مل جو بند پڑی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے اگر یہ چل جائیں, کیا مقامی نوجوانوں کو اس میں کتنا ریلیف ملے؟ دیکھیں
شوگر ملز ٹنو محمد خان کی نا، یہ تو ہمارا یہاں کے ٹنو محمد خان کا دار و مدار روزگار کا اس پہ تھا لوگوں کا، جہاں ہزاروں لوگ اس پہ جو ہے وہ ان کے چولہے جلتے تھے. یہاں پہ جب وہ شوگر ملز چلتی تھی تو یہاں شہر بازار وہاں پہ جو بیوپاری طبقہ ہے اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی کہ یار کچھ ہمارا گزر سفر ہوگا. تو وہ ایک مطلب لوگوں کے گھر سے ان کے حالت سے منہ سے نوالا چھینا گیا ہے، اور وہ اس پارٹی نے کیا ہے جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے. لگے ہاتھوں آپ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں ٹنو خان کی جو معیشت یا ٹنو خان کے میں آتا ہوں OGDCL، جہاں جو ٹنو خان میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے ٹنو خان کے لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ مقامی نوجوان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں. میرا سوال وہی ہے، کیا OGDCL کی طرف سے ٹنو خان شہر کو کوئی ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا؟ آپ کی نگاہ میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ OGDCL تو اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ جتنی بھی آئل فیلڈس وغیرہ ٹنو خان میں ہیں وہاں سے جو پیسے آتے ہیں وہ ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں DC MN اس کا چیئرمین بنتا ہے اور 2 MPs اس کے جو ہیں وہ ممبر بنتے ہیں. اس کے بعد وہ شہر سے کچھ سوبر بندے جو مطلب پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ہوں یا جو اس معیار پہ پورا اترتے ہوں ان کو اس پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے کس طرح خرچ کیے جائیں. اصل یہ پیسے ہوتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن یہاں پر یہ کہ وہ پیسے جو آتے ہیں وہ منمانی، اگر ٹنو محمد خان تلکے سے وہ گیس اور آئل نکل رہا ہے تو وہ پیسے اسی تلکے میں آپ کو جو ہے وہ یوز کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ پیسے یہاں سے وہ جو ادھر 67 کا MP صاحب ہے وہ اپنے تلکے میں لے جاتے ہیں کہ جس کو راضی کرنا ہے، کسی کو گلی بنا کے دینا، کسی کو اس میں نا. ادارے اس لیے بن رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے اپنے کوئی ریٹائر ہوتا ہے نا وہ پھر وہ اس ادارے میں، جیسے NICVD کی مثال لے لیں کہ ان کے رشتہ دار آ گئے تو اس طرح سے لا کالج ہے، نرسنگ کا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہمارے جو ضلع ڈسٹرکٹ کے نوجوان ہیں نا ان کو بہت کم امید ہے. اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں کمیٹی بنائی، وہاں پہ سارے اپنے جو ہے وہ بندے انہوں نے رکھے، پھر کس طرح گاڑیاں خریدی گئی، کس طرح ان کا بندر بانٹ ہوتی ہے، پھر ان کے جو کام کاج جتنے بھی ہیں جو اس میں جہاں سے گیس نکلتی ہے. اب جیسے میں لاکھاٹ سے میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہوں، وہاں پہ 28 ویل ہیں لیکن وہاں آج تک اینٹ بھی نہیں لگی سوئی گیس کی طرف سے، اور وہاں 0 پوائنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کو گیس مہیا نہیں ہے گاؤں کو دیہاتوں کو. تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے. لگے ہاتھوں میں آپ سے آخری سوال کروں گا، اس کے بعد جو ہے ہم چائے پئیں گے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت چل رہی ہے، کیا اس میں سے ٹنو محمد خان، ہم چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھ رہے ہیں، تو کیا موجودہ حکومت جو چل رہی ہے اس میں ٹنو خان کے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا یا بالکل بھی نہیں ملے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر پچھلے 15 سال میں کوئی ریلیف ملا ہو تو آگے بھی آپ امید رکھ سکتے ہیں. اور یہاں تک دیکھیں نا آپ، ایک بہت بڑا سوال پبلک ہیلتھ اور ایریگیشن کا مس کر گئے. پبلک ہیلتھ میں جو انہوں نے ٹھیکے کیے ہیں، جو اپنے بندے سامنے لا کر انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے، وہ بھی ایک بڑی داستان ہے. لیکن ہم کس سے اپیل کریں؟ سارے ادارے کرپٹ ہیں. ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں، میں نے پبلک ہیلتھ کے خلاف ایک اپلیکیشن دی، اچانک اس آفیسر سے میری ملاقات ہو گئی، اچانک ان کو ذہن میں آیا اچھا پیر احمد جان آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. یار آپ کی درخواست تو ہم نے بڑے پیسے نیب میں بھرے ہیں، اب جب وہ نیب سے پیسے دے کے آ جائیں گے تو ہم کس چیز سے امید رکھیں؟ کرپشن روکنے والے ادارے خود کرپٹ ہیں. اور جہاں تک آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک پرانا پاندیوا ہے DC آفس کے برابر میں، وہاں پہ قبضہ سارا ہو گیا ہے. اگر اس کو میں 2014 سے میں MNA صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ سر اس کو آپ صاف کروائیں، قبضے ختم کروائیں، یہ جو ہمارا پورا شہر ڈوبتا ہے اس پورے کا پانی یہاں سے نکل سکتا ہے. لیکن وہ کیوں اس پہ اب ایریگیشن اس کے مالکی نہیں کر رہا، وہ آن ہی نہیں کرتا، اس کو بھاگ جاتے ہیں. جبکہ وہ 1970 میں وہ بنا تھا، 74 میں 70s کے زمانے میں. اس کے بعد 1989 میں وہ ابیڈنڈ ہوا. علی میر شاہ آبپاشی وزیر نگران تھے، انہوں نے ان کو اس نہر کو ختم کر دیا 2001 میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں اس پہ 13 بندے اپوائنٹ ہوئے ہیں بند نہر پہ، اور 13 کے 13 لوگ ٹنو خان کے نہیں ہیں.
ان کے پے سلپس, ان کے تنخواہیں, ان کے وہ سب میرے پاس یہ پیپرز موجود ہیں, لیکن کوئی ایکشن لینے کو تیار ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو کوئی آن نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک کلارک تھا, یہ ساری اپائنٹمنٹس کی, آج بھی وہ ریٹائر ہے, لیکن پورا ٹنڈو خان کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ وہ چلا رہا ہے. اس نے یہاں سے ٹھیکے بھی اس کے, بندے بھی اپائنٹ کرنا اس کا, تقریباً 200 سے زیادہ بندے اس نے ٹنڈو خان میں اپائنٹ کیے ہیں باہر کے. اور آج جو آپ سپر ہائی وے پہ جائیں گے, جہاں یہ اپنا حالہ ناکے سے آگا جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس بنے, وہ ان کا مالک ہے. جیسے آپ نے پبلک ہیلتھ کی ابھی بات کی, تو پبلک ہیلتھ میں ٹنڈو خان میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو سڑکیں ہیں وہ نیچے ہیں اور گٹر لائن اوپر ہے. تو پبلک ہیلتھ میں جو انجینئر منتخب ہو کے آئے ہیں, کیا ان کو وہ ٹنڈو خان ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا باہر کے ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر تو بندے ٹھیکیدار وغیرہ جو انہی کے اپنے ہی بندے ہیں جو ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں, پھر الیکشن میں انہی پہ وہ پیسے پہلے کماتے ہیں کرپشن سے, پھر الیکشن پہ انہی پہ اوپر لگاتے ہیں. یہاں پہ کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ناراض ہوئے, اگر گٹر کا پانی آپ کی طرف ابل رہا ہے تو وہ ایک پائپ لگا کے اس سائڈ نکال دیں گے, پھر اگلا ڈوبے گا. مین ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی نکالنا کہاں سے, اٹھانا کہاں سے, چھوڑنا کہاں پر ہے. جو مین ہماری چیز تھی سون پاری ڈھنڈ جس کو کہتے تھے, جو لیک تھی یہاں پر, پورے ٹنڈو خان شہر کا پانی اس میں نکلتا تھا. وہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ سے MP صاحب کا قبضہ ہے, انہوں نے وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم میں زمین بیچ دی ہے, اب وہ پلاٹنگ میں جا رہی ہے. تو کل کو ٹنڈو خان ڈوبے گا, آپ مجھے راستہ بتائیں کہ آپ پانی نکالیں گے کہاں. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی. اگر وہ جن کو پہلے ان کو الیکٹ کریں, پھر نوکریاں بھی وہ بیچ کر دیں, روزگار بھی, تو ایسے بندوں سے امید لگانا. بس میرا صرف اور صرف آخری سوال ہوگا, ریونیو کے حساب سے آپ دیکھ لیں ابھی ٹنڈو خان شہر میں بھی بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں, پر کروڑوں روپے کی بجٹ, کروڑوں روپے کی, کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پھلیلی نہر پہ بجٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ مختلف جگہوں پہ آپ جائیں گے, وہاں پہ پورا آپ کو نہر کا کنارہ ملے گا ہی نہیں. اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں نہ ادھر درخت بچیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ انکروچمنٹ نہر کے اوپر سے ہٹائی گئی نا, تو وہاں پہ لگے ہوئے درخت آفیسروں نے وہ بھی انکروچمنٹ کے نام پہ نکال دیے. حالانکہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بینکس کی مضبوطی ہوتے ہیں, ان کو بہانہ مل گیا, بیچنے تھے, تو وہاں کے سارے درخت انہوں نے اجاڑ دیے. اب وہ لازمی بات ہے, جب بھی پانی آتا ہے تو نہر کچے بینکس ہیں ان کے, تو ان کو لے جاتا ہے مٹی کو. تو یہاں پہ وہ توجہ نہیں ہے, نہ وہ ان کی اگر جھاڑیاں ہیں, آپ راستے اس کے ایسے ایسے کہ آپ گزر ہی نہیں پائیں گے نہر کے کنارے سے, آپ کیسے دیکھیں. ان کا پورا کا پورا ریونیو کی آپ نے بات کی, تو ریونیو ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی اسی لیے کہ بھائی کوئی منسٹر آئے, کھلی کچہری ہو, اس کے لیے پیسہ جمع کرنے ہو, ہر سیل سرٹیفکیٹ پہ ہر MP MNA کا حصہ ہے. آپ جائیں ریونیو میں کوئی ایک پیپر, آپ ایک سیل سرٹیفکیٹ, اس کی 1000-1500 روپے فیس ہے, آپ مجھے اس کو جو ہے 50-60 ہزار لاکھ روپے جتنا بڑا ہوگا اس کے بغیر آپ نکلوا کے دکھائیں مجھے. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بالکل آپ نے ہر دل عزیز شخصیت ٹنڈو محمد خان کی, نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن پیر احمد سعید جان سرہندی کی باتیں سنی. انہوں نے ٹنڈو خان کے نوجوانوں کو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی ہیں, اس حوالے سے ایک ڈیجیٹل کی ٹیم کو تفصیلات دی, اور موجودہ حکومت سے کیا امید ہے وہ بھی آپ ناظرین نے سنا. ڈیجیٹل ٹیم کے ساتھ اشفاق حسین, ٹنڈو محمد خان.